Here he goes again. अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। और प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 में आज आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे गिलगित बल्तिस्तान के, जहां पर विंटर फेस्टिवल 7 डेज का विंटर फेस्टिवल जो सा वो आगाज होने लगा है। 15 से लेकर 25 जनवरी तक ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। पहली दफा इसमें नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो सी है वो इंक्लूड की गई है। यहाँ पर डिफरेंट टीम्स की बात करें तो 10 टीमें इजला से यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी विद कल्चरल प्रोग्राम्स। लेकिन इसकी सबसे अच्छी चीज इस इवेंट की ये थी कि जो फीमेल एम्पावरमेंट है उसको सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया कि जो फीमेल स्पोर्ट्स है आइस हॉकी की बात करें तो उसमें हमारी जो बच्ची हैं वो इस दफा शिरकत करेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 12 जनवरी से खेला जाना है। 5 T20 मैचेस हैं। रिजवान को आज वाइस कप्तान बनाया गया। शादाब खान ड्रॉप किए गए हैं स्क्वाड से, आपको पता उनको इंजरी का भी इशू चल रहा था और रिजवान को यहाँ पर वाइस कप्तान बनाया गया। बहुत सी बातें हो रही हैं कि शायद रिजवान जितने टेन्योर से पाकिस्तान टीम में उनको कप्तान बनाना चाहिए था, लेकिन आफ्टर ऑल ऑब्वियसली मैनेजमेंट है, नया चैप्टर है शाहीन शाह अफरीदी के लिए। लेट्स सी कि वो इसमें किस तरीके से सफल होते हैं। इसके अलावा अंडर 19 पाकिस्तान टीम ट्रैवल कर चुकी है जोहानिसबर्ग वाया दुबई। अगर बात करें तो 19 जनवरी से 11 फरवरी तक ये टूर्नामेंट खेला जाना है। पाकिस्तान ने पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ 20 जनवरी को खेलना है। अगर 36वीं फेडरल कप नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप की बात करें, टेनिस चैंपियनशिप की, आपको पता है फरवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए क्योंकि डेविस कप मैचेस यहां पर खेले जाने, जहां पर पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया के साथ है। और टॉप सीड की बात करें, मोहम्मद सईद ने सिंगल्स टाइटल अपने नाम की अकील खान के खिलाफ। उसके अलावा वुमेन्स टीम की बात करें तो सारा महबूब इसमें जीतने में कामयाब हुई हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है टेनिस फेडरेशन की, अपना टेनिस की दुनिया से, जहां पर राफेल नडाल अनफिट होकर वो मिस करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप। मसल स्ट्रेन की वजह से उन्होंने अनाउंस किया था सोशल मीडिया के ऊपर। ये बहुत बड़ा एक झटका भी है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन, आपको पता है टेनिस फेडरेशन की अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो राफेल नडाल एक बहुत बड़ा नाम है टेनिस की दुनिया में और उनका ना होना ऑब्वियसली वो कॉस्ट भी करता है। आपको पता है कि उस टूर्नामेंट को, इन सब पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करना चाहूंगा विंटर गेम्स की, जो कि गिलगित के ऊपर आपको पता है कि ऑर्गेनाइज होनी है। सबकी नजरें इस वक्त विंटर गेम्स के ऊपर है। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं ऑनरेबल राजा नासिर अली खान साहब, जो कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं जीबी के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपका। इसके साथ साथ में ज्वाइन करें पाकिस्तान के साबिक कप्तान सना मीरा। अस्सलाम वालेकुम सना। इसके अलावा लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे आसिम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। जब गिलगित की बात कर रहे थे, गिलगित बल्तिस्तान में जो एक इवेंट खेला जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत को लेकर, तो आपको पता है यहाँ पर कल एक इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया था। 15 से लेकर 25 जनवरी को ये विंटर फेस्टिवल खेला जाना है। एक पैकेज हमारी टीम ने तैयार किया, पैकेज देखते हैं और वापस आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 7 रोजा विंटर फेस्टिवल के हवाले से इस्लामाबाद में तकरीब हुई। वजीर सयाहत गिलगित बल्तिस्तान गुलाम मोहम्मद ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान सयाहत के हवाले से बेपनाह सलाहियतों का हामिल है। खेल और सकाफत के फरोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टूरिज़म स्कोप है विंटर्स में, और ख़ासकर जो विंटर एक्टिविटीज़ हमारी हैं इसके अंदर जो है ना, ये आगे जाकर ये एक, मैं समझता हूँ कि इसका जो फ्यूचर है, अभी हमारी गेसिंग है कि ये इंटरनेशनल इवेंट तक जा सकता है। सूबाई वजीर मनसूबा बंदी राजा नासिर अली खान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान पूरी दुनिया में सयाहों की तवज्जो का मरकज है। इस इवेंट के जरिए पाकिस्तान का मुस्बित चेहरा दुनिया को दिखाएंगे। विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के नायब सदर शाहिद नदीम ने कहा कि सरमाई खेलों के दौरान मुल्की और गैर मुल्की सयाह बड़ी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं। उम्मीद है कि एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स मुल्क का नाम रोशन करेंगे। सेक्रेटरी सयाहत आसिफुल्लाह खान और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान कैप्टन रिटायर्ड मुश्ताक अहमद ने कहा कि विंटर फेस्टिवल के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 10 अजला में मुकामी खेलों समेत सकाफती सरगर्मियों का इनेकाद भी किया जाएगा। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नासिर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो सा जीबी का आपको पता हमेशा चैप्टर है पाकिस्तान के लिए, खास करके स्पोर्टिंग इवेंट्स की बात करूं तो बहुत से स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, लेकिन एक मेरे लिए एक अच्छी चीज़ यहाँ पर अट्रैक्शन की थी, वो वुमेन्स स्पोर्ट्स यहाँ पर है क्योंकि वुमेन्स की टीम यहाँ पर खेल रही है। कुछ बताइएगा इस विंटर फेस्टिवल के बारे में। जी थैंक यू सो मच अवे। पहली बात तो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान जो कि टूरिज़म के हवाले से जाना जाता है, ये इलाका काफ़ी मशहूर है, तो ये एक कंसेप्ट था कि हम अपने जो पोटेंशियल्स है गिलगित बल्तिस्तान के उसको किस तरह से प्रमोट करें। वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ अल्लाह ताला ने दी है,
ہم صرف پہلے جانا جاتا تھا کہ سرمائی جو ہمارے پاس موسم بہار میں ٹورسٹ آتے تھے اور اس علاقے کی جو مناظر ہیں اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی سے نوازا ہے انہی سے لطف اندوز ہوتے تھے. تو ہم نے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر جو اس علاقے کی پوٹینشیلز اور اٹریکشنز پیدا کرنے کے لیے, اور دوسرا جو اس ایونٹ کا مین مقصد ہے وہ اویئرنیس کمپین ہے کلائمیٹ کے اوپر. لوگوں کو کس طرح سے ہم نے بریف کرنا ہے, جہاں پہ جتنے بھی پارٹیسپیٹ آئیں گے ان کے اوپر ہم تھوڑا سا فوکس کر رہے ہیں, ان کو بریف کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے علاقے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کلائمیٹ کے انوائرمنٹ پروٹیکشنز کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس وقت جو گلیشیئرز ہیں گلگت بلتستان کے اندر وہ پاکستان کے واٹر ریسورس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو یہ کھیل کود تو خیر ہم کر رہے ہیں کیونکہ اس میں یہ کہ گلگت بلتستان کے اندر بہت پوٹینشیلز بھی ہے اور ساتھ ساتھ ٹیلنٹس کی کمی بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس اس وقت 52 کے قریب مختلف اضلاع میں ڈسٹرکٹس میں آئس ہاکی کی ٹیمیں ہیں جو 10 دنوں کے اندر پارٹیسپیٹ کرے گا. پھر لاسٹ میں اس دفعہ یہ نیشنل چیمپئن شپ ہم اس کو آرگنائز کر رہے ہیں ونٹر سپورٹس فیڈریشن کے ساتھ مل کر. اس میں ہمارے ساتھ بہت سارے پارٹنرز ہیں. مین مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹیلنٹ ہیں جو ونٹر سپورٹس کے اندر آئس ہاکی میں, آئس کلائمبنگ میں, آئس اسکیٹنگ میں, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پاکستان لیول پہ اور اس کے بعد اگر اس میں سے کوئی ایسے ٹیلنٹ ہمیں نظر آئے جو کہ ہم فیوچر میں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اولمپک میں بھی پارٹیسپیٹ کرے. اور دوسری خوشائن بات یہ ہے کہ اس میں وومن امپاورمنٹ کی بہت اچھی ایک پازیٹیو رسپانس ہے جس میں 12 ٹیمیں فیمیلز کی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ ہمارے جب لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے اندر بھی سپورٹس اور ایسے ٹیلنٹ موجود ہے جو کہ اپنے آپ کو نیشنل سطح پہ بھی اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی گلگت بلتستان نے پہلے بھی پارٹیسپیٹ کی ہے, نمائندگی بھی کی ہے مختلف سپورٹس ایکٹیویٹیز میں. تو ونٹر گیمز میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہنوں کو آگے میری بھی کیونکہ ناصر بھائی جو آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پر کہ جب ہم بات کرتے ہیں ونٹر سپورٹس کی, خاص کر کے آئس اسکیٹنگ کی بات کریں یا سنو چیمپئن شپ جو ہوتے ہیں پورے دنیا کے اندر, تو پاکستان میں ٹیلنٹ ہے, صرف اس کو رائٹ پلیٹ فارم پہ لینے کی ضرورت ہے. سنا اگر بات کریں اس وقت گلگت بلتستان کی, میں کر رہا تھا وومن امپاورمنٹ ایک اپنا بہت بڑا چیپٹر اوبیسلی اس کو بھی فل آؤٹ کرنا ہوتا ہے, لیکن اس علاقے کے لیے میں کہتا ہوں جو یہ خاص کر کے سپورٹس ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کے لیے. لیکن سب سے پہلی بات ہے گلگت جس طرح کا ہمارا اتنا خوبصورتی اپنی جگہ ہے, پر آپ کے نارتھ میں جنرلی لوگوں کی بلڈ بھی ایسی ہیں جو خاص طور پہ ایتھلیٹ کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں, اور اوور آل ہم نے دیکھا ہے بڑے اچھے ایتھلیٹ ہمارے. مجھے سنا سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گا, مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. Here he goes again. Here he goes again. ویلکم بیک جی, اور آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس 360. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گلگت بلتستان میں جو ونٹر فیسٹیول اس وقت سٹارٹ ہونے والا ہے. ایک اسپیشل ویڈیو ہے, اسپیشل ویڈیو دیکھتے ہیں اور واپس آتے ہیں.
اس وقت آپ ایک اسپیشل ویڈیو دیکھ رہے تھے, ایک بڑا خوبصورت نظارہ ہے, خاص کر کے چاہے وہ نائٹ ویژن کی بات کریں, اور جب سنو کے اوپر اپنا ایک فیسٹیول لگا ہو تو اس کا ایک بڑا ڈفرینٹ ایٹماسفیئر ہوتا ہے. مجھے پتا ہے چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں, خاص کر کے کلائمیٹ چینج کو لے کے, لیکن ثنا بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے یہ فیسٹیولز خاص کر کے ان علاقہ جات کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. دیکھیں یہ ہمارے وہ صوبے اور وہ شہر اور وہ علاقے ہیں جہاں پر جنرلی ایک روٹین میں پبلک نہیں جا سکتی, تو ونٹر فیسٹیول سپورٹس ایونٹس ایسا ٹائم ہوتا ہے جہاں پر ٹورزم کو فروغ ملتا ہے, اور آپ کو اس کو میکسیمائز کرنا چاہیے انوائرمنٹ کو ڈیفینیٹلی دماغ میں رکھتے ہوئے, بٹ آپ اس کو میکسیمائز کرتے ہیں تو آپ کی جو لوکل کمیونٹی ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے, آپ کے ٹورزم کو بھی, اکانومی کو بھی فائدہ ہوتا ہے, اور لوگوں میں ایک اویئرنیس پیدا ہوتی ہے کہ ان علاقوں میں کیا کچھ ہے آپ کے پاس. ادروائز ایک نارمل پاکستانی جو شاید پنجاب سندھ میں رہ رہا ہے اس کو نہیں وہ ایکسس نارتھ میں گلگت پہ ہر دفعہ جانے کی, تو اس لیے آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ملک کی آپس کی انٹیگریشن کے لیے, ہمارے لوگوں کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے, اکٹھا کرنے کے لیے سپورٹس کا, ان فیسٹیولز کا اہتمام کریں, ادھر ہر ٹائپ کے لوگوں کو جانے کا موقع ملے, ایکسس ملے. تو آئی تھنک اس سے آپ کی اوور آل ایک نیشن بلڈنگ بھی ضرور ہوتی ہے, بٹ آپ کی اکانومی کو بڑا فروغ ملتا ہے, اور میرے خیال سے یہ بڑی اچھی بات ہے. مجھے پتا تھا کہ آئس ہاکی ٹیم تو ہے خواتین کی نارتھ میں, پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی لڑکیاں کھیل رہی ہیں کہ 12 ٹیمز بن کے ان کی چیمپئن شپ ہو سکتی ہے. تو بہت مبارکباد میں دینا چاہوں گی منسٹر صاحب کو بھی اور سارے ان لوگوں کو جو نارتھ میں گلگت میں یہ کام کر رہے ہیں. آئی تھنک بہت زبردست ایتھلیٹس دیے ہیں ہمیں نارتھ سے. ہم سمینہ بیگ کو جانتے ہیں, ہماری پہلی ماؤنٹینئر, ہم نے ڈیانا بیگ کو دیکھا ہے کرکٹ میں, کانتا جلیل ہماری فاسٹ بالر, وہ بھی نارتھ سے ایبٹ آباد سے تعلق ہے. تو آئی تھنک یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے آپ کو بہت زیادہ خالی مردوں میں نہیں بلکہ خواتین میں بھی بہت زیادہ ٹیلنٹ بھی مل سکتا ہے, اور اسٹرانگلی بلڈ لوگ مل سکتے ہیں جن کے تھرو آپ سپورٹس میں اپنا نام کما سکتے ہیں. تو آئی تھنک بہت زیادہ میں کانگریچولیٹ کرنا چاہوں گی اس فیسٹیول کے لیے بھی, اور خاص طور پہ جو 12 ٹیمیں ہاکی آئس ہاکی کی ہم نے بنائی. ناصر بھائی, میں کلائمیٹ چینج پہ تو آنا چاہوں گا جو افیکٹ اوبیسلی کرتا ہے پوری دنیا کے اندر, اس کو اثرات ہیں, لیکن میں پڑھ رہا تھا 10 دن کا فیسٹیول ہے, بڑا اپنا نا یونیک نیم ہے اس کا, 7 ڈے ٹورنامنٹ. جی بالکل, اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ دیکھیں جی, آپ نے جب ونٹر جو ہمارا 7 ڈیز کا جب سامنے آ جاتا ہے تو اس پہ ایک لوگو آئے گا, لوگو کے اوپر چیتے کے بچے کا ایک پنجہ بھی ہے. آپ جب دیکھیں گے تو اس کا کنسپٹ یہ تھا کہ سنو لیپرڈ کے بچے کا, تو وہ جب پیدا ہوتا ہے تو 7 دن تک وہ کچھ دیکھ نہیں پاتا ہے, لیکن وہ شعوری طور پر اس کے اندر ساری چیزیں, احساس, وہ ساری چیزیں, لیکن وہ آنکھ کھول کے دیکھ نہیں پاتا. تو ونٹر سپورٹس کا جو کنسپٹ تھا پاکستان کے اندر پہلی دفعہ اس طرح سے لوگوں نے اپریشیٹ کیا. ہم چاہ رہے ہیں کہ آنکھ کھولیں اور لوگ دیکھیں اس علاقے کے پوٹینشل کو, یہاں کے ٹیلنٹس کو, یہاں کی جو ابھرتی ہوئی ایک شہرت کو. لوگ کافی اس پہ, تو ہمارا مین مقصد جو لوگو اس پہ لگا ہوا اس کا کنسپٹ ہے کہ 7 ڈیز, وہ 7 دن تک وہ بچہ آنکھ کھول کے تو نہیں دیکھ پاتا, لیکن وہ محسوس کرتا ہے, وہ زندہ ہوتا ہے. تو ہمارا مقصد ہے کہ آنکھ کھولیں اور لوگوں کو دیکھیں, دنیا میں آئیں, ٹیلنٹس کو اپنے پروموٹ کریں, علاقے کے جو پوٹینشل ہے اس کو دیکھیں, اور اسپیشلی انوائرمنٹ کے اوپر, کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جو ٹورسٹ یہاں سے آتے ہیں ایسے ایونٹس کو جب وہ اٹینڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ اپنے گرد و نواح کے جو کلچر, جو ٹرسٹ کے ذریعے اس علاقے کو محفوظ رکھیں. اس پہ پولوشنس کے خلاف ہم کر رہے ہیں, اس پہ پلاسٹک فری زون پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک کنسپٹ ہے کہ ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, کیونکہ آنے والی جو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے. تو ہمارا مین مقصد سپورٹس کے ذریعے تھرو لوگوں کو کے اندر اویئرنیس بھی لائیں اور لوگوں کو آگاہ بھی کریں, اور فیسلیٹیشنز اور اس طرح کے ایونٹس کو بھی آرگنائز کریں. سر ایک بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی, کیونکہ سپورٹس ایک واحد چیز ہے دنیا کے اندر جو بھی آپ کے مشکل حالات اس پہ قریبی لاتی ہے. کسی ملک کی بات کروں, چاہے ثقافت کی بات کروں, ایک اجاگر بھی کرتی ہے. لیکن جو اسپورٹس اپنا آرگنائز کیا جا رہا ہے, خاص کر کے کیونکہ آپ آفر بھی بات ہم سے کری تھی, یہ کتنا زیادہ معنی رکھتا ہے انٹرنیشنلی. جب انٹرنیشنلی اس کو کور کیا جاتا ہے, آپ کھیلتی رہی ہیں پوری دنیا کے میدانوں میں جا کے, ان کا کیا ایک فیڈ بیک ہوتا ہے ناردرن پاکستان کے لیے؟ دیکھیے ٹو بی آنیسٹ آج بھی انفارچونیٹلی ویسٹرن میڈیا ہو یا ہمارا میڈیا بھی ایٹ ٹائمز جب پاکستان سے خبریں باہر جاتی ہیں تو زیادہ تر نیگیٹو لائٹ میں آپ کے ملک کو پیش کیا جاتا ہے. ہمارے اوور آل کلچر کو بھی اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ شاید ساری ہی خواتین بہت اوپریسڈ ہیں, شاید ہمارے علاقے بہت گندے ہیں, خوبصورتی کم ہے. لیکن اوور آل اب یہ جو سارا لینڈسکیپ ہے یہ بدل رہا ہے. ہماری خواتین نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے, ہمارے کلچر سے لوگ متاثر ہوتے ہیں چھوٹے لیول پر. آئی تھنک
یہ ایکسپیرینس کرنا, جیسے میں بات بھی کری تھی منسٹر صاحب سے کہ جب میں بھی لیگز کھیلنے جاتی ہوں باہر انٹرنیشنلی لوگوں کو جاتی ہوں تو بڑا شوق رکھتے ہیں باہر کی خواتین بھی پاکستان جو ایتھلیٹس ہیں کہ وہ پاکستان کو آ کے دیکھیں. اور آئی تھنک جو خوبصورتی نارتھ میں ہماری نظر آتی ہے, آپ کے سندھ میں پنجاب میں الگ طرح کی خوبصورتی ہے, پر نارتھ کی خوبصورتی کو اگر آپ یورپ میں بہت سی جگہوں سے ملائیں تو جو پیسہ لوگ باہر خرچ کرتے ہیں اس کے آدھے پیسوں میں وہ یہاں آ کر بہت سے ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. تو بڑا دل کرتا ہے کہ ہم بھی لے کر جائیں, اور جتنا جتنا سیف ہوتا جائے گا یہ خواتین کے لیے مزید ادھر سے لے کے اینڈ ٹو اینڈ جو ٹریول ہے آئی تھنک وہ بہت زیادہ ٹورزم کو کھینچ سکتے ہیں ہم وہاں سے, اور اپنا ایک سافٹر امیج جو ہمارا وہ امیج ہے جو بہت سے لوگ نہیں جانتے, پر پاکستان میں فیملیز کے ساتھ لوگ ٹریول کرتے ہیں, خواتین بھی کافی حد تک جاتی ہیں وہاں پر اپنے اون پہ ایز اے گروپ میں خواتین کتنا ٹریول کر سکتی ہیں, آئی تھنک اس کو ہم مزید اور اسموتھ آؤٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو ٹورزم ہے وہ بڑھے بہت زیادہ. اور آئی تھنک ہماری اتنی خوبصورتی ہے ان علاقوں میں خود بچپن میں بھی رہی ہوں, 1-2 سال پہلے بھی ہم نے پورے نارتھ کا ٹرپ کیا تھا, تو بہت ہی خوبصورت ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی چیز دی ہوئی ہے, اس کا خیال رکھنا اب ہمارے اوپر جو ہے وہ لازم ہے, اور کس طریقے سے ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں یہ بھی ہمارا فرض ہے. ناصر بھائی, کلائمیٹ چیلنج جو آپ کو پتا پوری دنیا میں اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے, پوری دنیا کے لیے لاحق ہے. اور جی بی کے اندر اگر ہم بات کریں تو کلائمیٹ چیلنج نے کتنا افیکٹ کیا, خاص کر کے جو آپ بات کریں آئس ہاکی کی بات کریں جو سنو چیمپئن شپ آپ کی ہوتی ہیں, کتنا زیادہ افیکٹ کیا اس نے؟ دیکھیں ابھی اس دفعہ جو ہم لیٹ ہو رہے ہیں نا وہ اسی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ابھی تک وہاں پہ کوئی خاص برف باری نہیں ہو رہی ہے. یہ بڑا ایک چیلنجنگ ایشو ہے کیونکہ جتنی پاکستان کے جو نارتھ کے جو انڈس کے آپ کے واٹر ریسورس ہے پورا پاکستان کو سیراب کرتا ہے, یہ انہی برف کی وجہ سے ہیں. لیکن اس دفعہ ابھی تک بہت کم برف باری ہوئی ہے, اس کی وجہ سے بہت زیادہ چیلنج ہے. تو یہ جو ابھی فریز تو ہو رہا ہے جگہ لیکس اور ریورز وغیرہ, لیکن بہت کم پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ بہت زیادہ چیلنجز ہیں. ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھنا بھی ہوگا, ہمیں انوائرمنٹ فرینڈلی چیزوں کو انٹروڈیوس کرنا ہوگا, نیٹ زیرو کاربن ایمیشنز کی طرف جانا ہوگا, آپ پروموٹ بھی کرنا ہے اس علاقے کو, ڈیسٹینیشن کو. آپ نے ایک اس وقت ویسے بھی گلگت بلتستان ایک ہائی الٹیچیوڈ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کی وجہ سے جانا جاتا ہے, اور جس طرح کے ایونٹس ہم آرگنائز کر رہے ہیں اس میں ایک خوبصورت اٹریکشن یہ ہے کہ ہائی الٹیچیوڈ پہ ہونے کا. جس طرح سے ہم نے پیسن کرکٹ گراؤنڈ کی ابھی ہم نے بات کی, اس سے بھی خوبصورت ہمارے پاس اور گراؤنڈ سے. اور ریال میڈرڈ کی ٹیم نے جب وزٹ کیا, میں نے ان کو انوائٹ کیا تھا, they are quite interested to build the football ground in گلگت بلتستان ہائی الٹیچیوڈ پہ, کیونکہ ہمارے بچوں کو تو فیسلیٹیشنز ملیں گے لیکن ان کے اپنے پلیئرز بھی یہاں آ کر ہائی الٹیچیوڈ پہ ایک جب ٹریننگ کرتے ہیں تو ان کے بھی کیپیسٹی بیلڈ ہوتا ہے لنچ کی اور اس طرف. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جس طرح کے بھی پوٹینشیلز ہیں, جس طرح کے بھی اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو مختلف ٹیرینز اور خوبصورت اٹریکشن سے نوازا ہے, اس کو پروٹیکٹ بھی کریں اور اس کا استفادہ بھی حاصل کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے ایک پوائنٹ یہاں پر بتایا, کیونکہ اوبیسلی ایک آپ کی ثقافت ہے, ایک آپ کی ملک کی خوبصورتی جو کہ پوری دنیا کے اندر اجاگر کی جاتی ہے. مجھے پتہ ہے کہ اس دفعہ میں آپ سے بات کر رہا تھا, وہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ کتنے ماؤنٹینرز نے جو ان سے اس دفعہ کے اپنا آپ کو پتہ ہے کوپیما جو ان سے یہاں پر آتے ہیں وہ بھی ایک بزنس جنریٹ کرتا ہے بہت زیادہ جی بی کے لیے. لیکن سن اگر بات کریں اس وقت کلائمیٹ چیلنج, آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر یہ بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر بھی آنے والے وقتوں میں کیسے, تو آپ کے سامنے کی بات ہے, سونامی کی بات کریں جاپان کو ہٹ ہوئی, پاکستان میں دیکھ لیں ابھی تک برف باری آپ کے سامنے کہ ابھی تک ہو نہیں پائی, سنو کی اپنا اس کی بات کریں, فوگ کی بات کریں, آپ دوسرے اپنا بات کریں, اس وقت جو چیلنجز پاکستان کو پیش آ رہے ہیں یہ لٹرلی کنسرن چیز ہے پوری. بالکل, اور اس میں ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنا رول سمجھنا ہے, اور آئی تھنک اس کے لیے اویئرنیس کیمپین زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے, پاکستانی شہری ہوتے ہوئے, ڈفرینٹ علاقوں میں رہتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں. آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور لوگوں کو کسی طرح موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ کریں, اور ساتھ ساتھ ہمیں لابی بڑے ممالک سے بھی کرنی چاہیے جن کی ایمیشنز کی وجہ سے بہت سے ہم جیسے ملکوں پہ اس چیز کا پریشر آ رہا ہے. تو آئی تھنک یہ ہمیں ہولسٹک اپروچ سے جانا پڑے گا, اور ہماری لابی بھی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ خالی ہم اپنے اون پر کام کریں وہ بھی انف نہیں ہے, یا خالی ہم لابی کرتے رہیں وہ بھی انف نہیں ہے. آئی تھنک ہمیں ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. ہمارے اسکولز میں, ہمارے کالجز میں, ہماری یونیورسٹیز میں اس کو پراپر طرح سے ہمارے سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے کہ فرام ٹوڈے آنورڈز جو ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے, فرام ٹوڈے آنورڈز وہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جو کر کے ہم ابھی بھی کچھ بچت کی طرف جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ پورا ورلڈ وائڈ فنومینا, اور باہر کے لوگ تو بہت زیادہ اوبویسلی
اس چیز کے اوپر نظر بھی رکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو تو سیف کر لیتے ہیں پر اس کا سارا افیکٹ ہمارے جیسے ممالک پہ آ جاتا ہے. تو آئی تھنک ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ناصر بھائی اگر ونٹر گیمز کی بات کروں تو یہاں پر کون کون سی گیمز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ آئس ہاکی ہے, اس کے علاوہ میں پڑھ رہا تھا تو ایک بڑا مشہور آپ لوگوں کا باسرا پندوک اور بلبات ہوتا ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. یہ ہمارا ٹریڈیشنل گیمز ہے. دیکھیں اویس, یہ مختلف آپ کو ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں. گلگت بلتستان کے ڈفرینٹ ڈائیورسٹیز ہیں, ہر علاقے کی اپنے ایک کلچر ہے, اپنے ایک تہذیب ہے, اپنا ایک زبان بھی الگ ہے, کھانے پینے. گلگت بلتستان میں مختلف 7 زبانیں بولی جاتی ہے اور 5 تو بہت ہی زیادہ پاپولر ہے جس پہ, اور ہر علاقے کے اپنے ایک ٹریڈیشنل گیمز ہیں. ہر علاقے میں سب سے زیادہ جو ابھی آپ نے بات کی, اس میں کوپلو ہے, اس میں 4 گیمز اور بھی ہیں, اپوس ہیں. اس میں جس طرح سے ہمارا مقصد یہ کہ ہم اپنے ٹریڈیشن کو بھی پروموٹ کریں, جو ڈائنگ ایک ہمارا کلچر ہے اس کو بھی ہم پروٹیکٹ کریں, اور جو ہمارے پرانے جو ثقافتی گیم ہے جس طرح سے پولو بہت مشہور ہے, وہ تو آلریڈی لوگوں میں پاپولر ہے, فری اسٹائل پولو. اور اس کے ساتھ ساتھ ونٹر فیسٹ میں ہم نے 5-6 ایسے لوکل گیمز ہیں جو ہم نے انٹروڈیوس کی ہے, کیونکہ وہ کافی پہلے لوگ چھوڑ چکے تھے, لیکن ہم اس کو دوبارہ سے لانا اس لیے چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی سکسیسفل قوم کی ایک نشانی ہے کہ وہ اپنی تہذیب, تمدن اور کلچر کو ہمیشہ سے پریزنٹ کریں. لیکن ناصر بھائی تھوڑا سا نا اس میں ایڈ آن بھی کیجئے گا, یہ بسرا پندو, کیونکہ یہ بڑا ایک یونیک نام تھا میرے لیے, چیز کیا ہے؟ یہ بسرا پندو ایک ہمارا لوکل سپورٹس ہے جس میں گلی ڈنڈا کا ایک کنسپٹ ہے, اسی کا ایک ہے دوسرا ایک, لیکن سٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے گلی ڈنڈا سے, اور تھوڑی سی اٹریکشنز ہیں اس کے اندر. اور اس کے علاوہ یہ ایجڈ لوگ کھیلتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ, ہمارے اولڈ ایج کے لوگ جو سردیوں میں جب ان کے پاس چیزیں جو کھیل کود کے ذریعے اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے, ونٹرز میں کیونکہ لائف بہت ہی محدود ہو جاتے ہیں اپنے گھروں کے آس پاس, تو جو لوگ جب کلائمیٹ اور ایشوز ہوتے ہیں, چیلنجز ہوتے ہیں روزمرہ کی زندگی, اس کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہر گاؤں میں, ہر علاقے میں ایک ثقافتی گیم ہے, ٹریڈیشنل گیمز ہیں. تو ہم اس ایونٹ کے ذریعے مختلف جو ہمارے لوکل گیمز ہیں ٹریڈیشن کے, ان کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں. اور آئس ہاکی میں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت نیشنل ٹیمز اس دفعہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں گلگت بلتستان کے اندر. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ہم اس وقت فوکس کر رہے ہیں پاکستان ونٹر فیڈریشن کے ساتھ. اس میں آبزرو کی جائیں گی کہ مطلب کن پلیئرز کے اندر وہ پوٹینشلز ہیں جو جا کر 2 سال کے بعد اٹلی میں ہونے والا جو ونٹر اولمپکس ہے اس میں بھی شاید ہم پارٹیسپیٹ کر جائیں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ونٹر اولمپکس تک ہمارے آئس ہاکی کی ٹیم, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا ناصر بھائی, کیونکہ کینیڈا سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے آئس ہاکی کھیلی جاتی ہے. میں بڑا حیران تھا کہ پاکستان سے ابھی تک ٹیم نہیں, لیکن امپورٹنٹ آپ لوگوں کا. لیکن اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کینیڈین ہائی کمیشن کی طرف سے ہمیشہ سے ہمیں سپورٹ رہا ہے گلگت بلتستان میں اور چترال میں, جو آئس ہاکی کو پروموٹ کرنے میں, ایکوپمنٹس کو, اور ٹرینرز کینیڈا سے آ کے لوگوں کو وہاں پہ ٹرین کیے. اس لیے اس وقت بہت بہترین ٹیمیں اس وقت گلگت بلتستان میں اور چترال میں پائے جاتے ہیں آئس ہاکی کی. اچھا, آئس ہاکی کی بات کریں سنا, آئس فٹ بال بھی تھا, میں پوچھنا چاہوں گا ناصر بھائی سے, لیکن کرکٹ کی بات کروں, آپ کو پتا ہے کرکٹ ٹورنامنٹ ہوا تھا اگست کینیڈا میں ہی کروایا گیا تھا, آئس کے اوپر جو ایک رنگ بنائی تھی. ہمارے پاس قدرت نے ہر قسم کی اپنا آپ کو ایٹماسفیئر بھی دیا ہوا ہے. عطاباد جھیل کی بات کروں تو میں میرے اسی ذہن میں آیا شاید پاکستان کرکٹ بورڈ کی بات کریں یا جو ہماری یہاں پر جو آرگنائزیشنز ہیں, جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہیں, اگر ویسے ٹورنامنٹ کروائیں سنا عطاباد میں تو کوئی بری چیز نہیں ہوگی. دیکھیے اب ہم ایک طرف انوائرمنٹ فرینڈلی بات بھی کر رہے ہیں, اور آئی تھنک جو سپورٹس آئس کی ہیں پہلے ان کو موقع دینا چاہیے. ہمارے پاس ریسورسز بڑی کم ہیں. ضرور ایک بات کے لیول پر آ کے ہم دیکھ سکتے ہیں, کرکٹ کو اگر آپ دیکھیں وہ جو ایک میچ ہوا تھا, میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی بہت ہیوج سکسیس تھا. نام بڑے لے کے ضرور گئے تھے, بٹ میرے خیال سے جو ہماری پہلے سپورٹس ہیں جن کو موقع ویسے ہی نہیں ملتا, اور آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہے جس ٹائم پہ آپ یہ سارے فیسٹیولز کرا سکتے ہیں, ان سپورٹس کو, ان ایتھلیٹس کو پہلے سامنے لانے کی ضرورت ہے. پھر جب باقی ٹائم بچ جائے تو کرکٹ کو تب لے کے آئیں, اور مجھے شاید کرکٹ فٹرنیٹی سے اس کے اوپر زیادہ کوئی شاباشی نہیں ملے گی, بٹ اوور آل آئی تھنک بڑا ضروری ہے کہ آپ کی ایک ہیلدی انوائرمنٹ کے لیے آپ کے ڈفرینٹ سیکٹر آف سپورٹس جو ہیں وہ فلرش کریں. جب آپ کو ساری سیچوریشن ایک گیم میں ہو جاتی ہے تو بٹرنس آپ کے ارد گرد ساری ایتھلیٹس میں بھی آئے گی اور باقی لوگوں میں بھی تو آئے گی. آئی تھنک آئس ہاکی آپ نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ, اگر کینیڈا سے ٹرینرز آ رہے ہیں, اکوپمنٹ آ رہی ہے, بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. آئی تھنک اس کو مزید ہم سب کو بیک کرنا چاہیے, اور ہوپ فلی ہماری نیک خواہشات ہیں کہ یہ لوگ ضرور اولمپک کے لیے کوالیفائی کریں. ناصر بھائی, سافرانگا جیپ ریلی کی بات کروں, آپ کو پتا ہے چاہے گورنمنٹ آف جی بی کی بات کریں بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے, پاکستان ایئر فورس بہت زیادہ ان چیزوں پہ کام کر رہی ہے. سافرانگا جیپ ریلی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور آنے والے وقتوں میں جو انٹرنیشنلی اس کا ایکسپوجر ایک گیا ہے, اس کی بڑی اسٹرانگ مجھے پتا ہے وائس باہر گئی تھی, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟
जी थैंक यू जी, इस दफ़ा भी बड़ा सक्सेसफुल इवेंट रहा है। आप खुद इस चीज़ को मतलब हाईलाइट कर चुके हैं। पीटीवी का मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। गिलगित बल्तिस्तान में जितने इवेंट्स होते हैं हमेशा से आप गिलगित बल्तिस्तान को प्रमोट भी करते हैं और वहाँ पे हर तरह के इवेंट को आपने कवरेज भी दी है। और सरफरंगा इस वक्त सबसे सक्सेसफुल इवेंट है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट के ऊपर जो रेस रैली, उसमें भी फीमेल पार्टिसिपेशंस की तकरीबन 6 से 7 लोकल रेस वहाँ के ख़वातीन ड्राइवर्स ने पार्टिसिपेट की और वो इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा। और हम चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसमें कुछ इंटरनेशनल पार्टिसिपेशंस भी जिनसे हम कांटेक्ट कर रहे हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि वो इंटरनेशनली होने की वजह से आपको काफ़ी एडवांटेज भी मिल जाते हैं। उसके बाद जो विंटर के हवाले से आपने जो बातें की है, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि एक एडवेंचर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन हम इस वक्त फोकस कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उसको बिल्ड करें। नॉर्वेजियन गवर्नमेंट से भी हमने बात की थी जब मेरे पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी, उन्होंने ये हमसे एग्री किया है कि 3 प्राइमरी स्कूल्स को ये अडॉप्ट करेंगे, विंटर ओलंपिक्स के लिए बच्चों को तैयार करें। प्राइमरी लेवल से ही वो इस पे इक्विपमेंट्स वगैरह और ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह ये भी हम इंशाल्लाह फ्यूचर में करने जा रहे हैं। और साथ साथ जो विंटर में जो एक्टिविटीज़ अभी गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है, इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन इस वक्त जो लास्ट ईयर हमारे पास एक आइस ट्रैवर्सिंग क्रॉस कंट्री का एक कंसेप्ट था, जिसमें तकरीबन 5 ग्रुप्स ने ड्योसाई जो कि 65 किलोमीटर का एक क्रॉस कंट्री की, उस पर भी लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया उस चीज़ को। तो हमारे पास पोटेंशियल्स बहुत ज़्यादा है। स्की रिजॉर्ट्स की मैं बात करूं, मुख्तलिफ जगहों पे आपके पास ये फैसिलिटेशंस हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। अल्पाइन स्की के ऑलरेडी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं गिलगित बल्तिस्तान में। इससे पहले हमने एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक और पैराग्लाइडिंग की, जिस बंदे ने मार्कव ये स्पेन से था इंटरनेशनल K2 पे उसको करवाया था। अभी हम नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह फिर से प्लान करें GB एयर शो के नाम से एक एडवेंचर स्पोर्ट्स, क्योंकि वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान जो जाना पहचाना जाता है एडवेंचर टूरिज्म के हवाले से। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एडवेंचर रिलेटेड चीज़ें हैं वो उसको प्रमोट करें, लोगों को अट्रैक्ट करें, और गिलगित बल्तिस्तान की मैशियत भी बेहतर होगी इससे, और साथ में टूरिज्म को भी फ़रोग़ मिलेगा और वहाँ के टैलेंट्स को भी आगे आने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। नासिर भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर माउंटेनरी की बात करें, क्योंकि गिलगित जाना जाता है माउंटेनर्स की वजह से। आपको पता है वहाँ पर जितने माउंटेनर्स आते हैं, खुदा की ज़ात ने इतनी खूबसूरती से नवाजा। आपके पास K2 है, गैशंबब की बात करें, K3 या K7 आपके पास हैं। उस इंडस्ट्री को प्रमोट होता हुआ कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इस दफ़ा मैंने सुना कि बहुत ज़्यादा माउंटेनर्स जो उनसे उन्होंने आने की कोशिश की है पाकिस्तान। जी बिल्कुल अवैस, आने की कोशिश ही नहीं बल्कि वो आए भी पाकिस्तान। ऑलमोस्ट 1300 लोग जो हाई एल्टीट्यूड पे भी लोग गए, काफ़ी इसमें ट्रैकिंग पे भी लोग आए, और हमने काफ़ी अच्छे खासी इस पर इनकम भी जनरेट की है इस दफ़ा, क्योंकि इनके परमिट से गिलगित बल्तिस्तान को एक रेवेन्यू भी जनरेट होता है। इनके आने से लोगों में एक जो दुकानों से लेकर होटल से लेकर रेंट कार से लेकर हर बंदा इससे मुस्तफ़ीद होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करें। जैसे कि पिछली दफ़ा हम न्यूयॉर्क ट्रैवल एंड एडवेंचर शो को हमने पार्टिसिपेट की, उसमें हम फर्स्ट एग्जिबिटर रहे हैं। लोगों के काफ़ी यहाँ फुटफॉल की वजह से, अट्रैक्शंस की वजह से, एडवेंचर टूरिज़म की वजह से, क्योंकि दुनिया के हाईएस्ट 5 माउंटेन्स जो हमारे पास इस वक्त हैं उनमें मुख्तलिफ लोग आते हैं, नेपाल से लेकर अमेरिकन्स इसमें सबसे ज़्यादा जिन्होंने इस दफ़ा परमिट ली, जिन्होंने विज़िट किया, एक वो है। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल टूरिस्ट तो अट्रैक्ट करते ही करते हैं। जो एशियंस इस वक्त सबसे ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आ रहे हैं, वो मलेशिया इस वक्त हाईएस्ट उसमें आता है कि जो सबसे ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जिन्होंने ट्रैवल किया। ये तो मुझे याद है कि एक दफ़ा सनन से बात हो रही थी नासिर भाई से, तो मुझे बता रहे थे कि वो वाहिद पॉइंट है जब आप जा रहे होते हैं K2 अपना बेस कैंप की तरफ जाएं, तो जहां से मिल्की वे आपको पूरा नजर आता है, साथ जो ऊंचे पहाड़ों का नजारा है, इट्स वन ऑफ द यूनिक थिंग कि वो आपको कहीं शायद नजर नहीं आती। लास्टली अगर अपना बात करें नासिर भाई, शंदूर पोलो फेस्टिवल, आपको पता है कि सबसे ज्यादा वो जाना जाता है गिलगित के लिए, और बहुत सी दुनिया के जो अपना चाहे टूरिस्ट की बात करें, प्लेयर्स की बात करें, उनकी ख्वाहिश होती है कि शंदूर फेस्टिवल का अपना हिस्सा रहें, और आने वाले वक्तों में उसको इंटरनेशनली आप कैसे देख रहे हैं? जी देखें जी, पोलो इस वक्त पाकिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में फ्री स्टाइल पोलो जो कि खेलों के बादशाह और बादशाहों की खेल की वजह से माना और जाना जाता है, लेकिन यूनिकनेस जो पोलो के अंदर है, शंदूर फेस्टिवल के से हट के भी हमने बहुत सारे फ्री स्टाइल पोलो इवेंट्स ऑर्गेनाइज की है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। और सबसे सक्सेसफुल जो इवेंट है वाकई में शंदूर है, जो कि KPK और गिलगित बल्तिस्तान के दोनों की कोलैबोरेशन में ये इवेंट होता है।
یہ دنیا کے سب سے ہائیسٹ اب تک ہائی الٹیچیوڈ گراؤنڈ مانا جاتا ہے، جس پہ اتنے سارے ٹیمز آ کے اپنے فن کا اور گھوڑوں پہ سوار ہو کے فری سٹائل پولو کو دنیا کے لیے دکھاتے ہیں، انٹرٹین بھی کرتے ہیں، اور اس پہ کافی فارنرز بھی موو کرتے ہیں، اور اس پہ کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک خوبصورت اٹریکشن ہے۔ اسی طرح کے مختلف علاقے ہیں، گلگت بلتستان جو کہ 50% ابھی تک انٹیپڈ ہے، مختلف جو علاقے ہیں ابھی تک لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ اپنے پوٹینشلز کو بھی پروموٹ کریں ایونٹس کے ذریعے، جیسے ٹی ڈی کے سب سے خوبصورت ایک ایونٹ رہا ہے، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا 12D خنجراب جو کہ سکسسفل ایونٹ رہا ہے۔ پچھلی دفعہ بی ایم بائکرز کے ساتھ ہم نے ایک ایونٹ آرگنائز کی تھی، اور ہم اس دفعہ پلان کر رہے ہیں دیوسائی میراتھن کا، انشاءاللہ اپ کمنگ سیزن میں ایک ہائی الٹیچیوڈ میراتھن کا بھی ہمارا کنسپٹ ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے اور انفارم بھی کروں گا۔ آپ یہ سارا انفارم کریں، ایکسائٹمنٹ میرے کیونکہ چہرے سے نظر آ رہی ہے کہ وزٹ کرنا پڑے گا۔ نہیں وزٹ بھی کریں مسٹ، لیکن اس علاقوں کو آپ پہلے بھی پی ٹی وی کے بڑی خدمات رہی ہے پروموٹ کرنے میں اپنے کیمراز کے ذریعے، لوگوں کو انفارمیشنز کے ذریعے، تو ہمیں امید ہے کہ گلگت بلتستان اس وقت ایک خوبصورت ڈیسٹینیشن ہی نہیں بلکہ خوبصورت علاقے کے ساتھ ساتھ خوبصورت اخلاق کے لوگوں کی بھی زمین ہے۔ لوگ ہوٹل میں جگہ نہیں ملتے ہیں تو اپنے گھروں میں بھی آفر کرتے ہیں، تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور کرائم ریٹ اور بہت 0% کرائم ریٹ کی وجہ سے، اور لٹریسی اس وقت پاکستان کی آلموسٹ ہائیسٹ لٹریسی ہے حنزہ کی اور پورے جی بی کی۔ ناصر بھائی پی ٹی وی کی طرف سے ہمیشہ آپ کو ایسی کوریج ملتی رہے گی، ہماری ٹیم کی طرف سے بھی آپ کو جب آپ کو سپورٹ چاہیے ہم لوگ حاضر ہیں آپ کے لیے۔ بہت شکریہ راجہ ناصر علی خان صاحب، آپ موجود تھے اسپورٹس 360 کے ساتھ۔ اب بریک پہ چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو لے کے چلیں گے نیوزی لینڈ وتھ ثنا میر۔